औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। रोज़े माशाल्लाह छोटे भी हैं और ठंडे भी हैं, मौसम बहुत गर्म नहीं है, तो लिहाजा रमज़ान की इतनी फील नहीं आ रही, इतनी मुश्किल नहीं हो रही रोज़ा रखने में। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से सबके रोज़े गुजर रहे हैं और उम्मीद है कि आप सबके भी खैर खैरियत से गुजर रहे होंगे। आज हम इंशाल्लाह ये अपना बाबुल अज़ान जो है इसको फिनिश कर लेंगे। आखिर की हमारी थोड़ी सी अहादीस रहेगी जिसमें ज़्यादातर अहादीस छोटी हैं, तो बहुत ज़्यादा रूलिंग्स नहीं है, बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें नहीं है, समझने की चीज़ें हैं। इंशाल्लाह बाबुल अज़ान आज फिनिश हो जाएगा तो कल हम नया बाब शुरू करेंगे जो कंडीशंस ऑफ सलाह हैं, यानी शुरूतुस सलाह, वो हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम शराइत पढ़ेंगे। जैसे हमने कंडीशंस ऑफ वज़ू पढ़ी थी कि क्या क्या चीज़ें, पानी साफ़ होना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें, तो इसी तरह हम नमाज की कंडीशंस पढ़ेंगे कि किन चीज़ों के साथ नमाज जो है वो प्री रिक्विजिट है। आप समझें कि नमाज पढ़ने के लिए जो कंडीशंस हैं वो इंशाल्लाह हम कल बाब शुरू करेंगे। तो आज का बाब जो है वो अजान का ख़त्म हो जाएगा 3 क्लासेस में, और उम्मीद है कि ये बाब आपको समझ आ रहा होगा। आज की क्लास हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हदीस नंबर 155 से। तो हम स्लाइड पे आगे चलते हैं, एक सेकेंड। 150, एक सेकेंड रुकिए। 155 हमारे पास है जी, ये आगे 155। अच्छा, आप सब लोग अपने अपने पीडीएफ्स में देख लीजिए। 155 नंबर हदीस है हमारे पास। हज़रत मालिक बिन हवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया कि जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम में से कोई एक आदमी तुम्हें बुलाने के लिए अजान कहे। फिर पूरी हदीस बयान की। इसे सातों ने, यानी अहमद, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। ठीक है, सो ये एक हदीस है, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिल रही है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सहाबी को एडवाइस कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जब नमाज का टाइम आए तो तुम में से कोई एक खड़ा होकर अजान दे दिया करे। अच्छा, जो मालिक इब्ने हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, ये इनके बारे में थोड़ी सी हम इस हदीस को लेके डिटेल देख लेते हैं। आई होप कि आपको ऊपर ये एक मेरे पास जो इसकी कंट्रोल पैनल है वो ऊपर आ रहा है स्क्रीन पे, तो आप लोगों को चले हट गया, शुक्र है, बिकॉज मुझे ये डाउट था कि आप लोगों को हदीस नंबर नहीं नज़र आ रही होगी। सो अच्छा, सॉरी। जो इसकी बैकग्राउंड है हदीस की, वो ये है कि ये जो सहाबी थे ये बेसिकली एंड ऑफ टाइम्स, यानी एंड ऑफ टाइम से मुराद ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल से तकरीबन 3 महीने का ये जो एंड का टाइम था, उसमें ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे अपने डेलीगेशन अपने साथ बाकी लोगों को लेके, और कुछ दीन की तालीम वगैरह सीखने के लिए आए थे, और 20 दिन के करीब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ठहरे थे। और फिर जो भी इस्लाम की तालीमात थी उन्होंने सीखी थी, ताकि ये कि जो भी उनके पीछे जो लोग थे, जो उनकी फैमिली थी और जो उनके कबीले वाले थे, उनको वापस जाके दीन के बारे में सिखाएं। सो बेसिकली ये 20 डेज तकरीबन रुके थे, और 20 डेज के बाद जो इनके साथ कंपेनियंस वगैरह आए हुए थे उनको फिर घर की और बच्चों की, बेगम की याद आने लग गई थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात फील हुई कि अब ये ऑब्वियसली घर को मिस कर रहे हैं सारे लोग, ये वापस जाना चाहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 20 डेज के बाद वापस जाने के लिए उनको कहा कि अब तुम काफ़ी मैंने चीज़ें सिखा दी हैं, तो अब तुम वापसी का सफ़र तय कर सकते हो। सो ये हदीस उस टाइम पे है कि जब वो वापस उनको भेज रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो जो मल्टीपल एडवाइसेस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जाते हुए दी थी, उनमें एक एडवाइस ये थी कि जब नमाज का वक्त आए तो तुम में से कोई एक खड़ा हो और अजान दे दी, यानी लोगों को बुलाने के लिए, नमाज को बुलाने के लिए अजान दे दे। सो इससे बहुत ज़्यादा मल्टीपल रूलिंग्स नहीं मिलती हैं इस हदीस से हमें, सिंपल सी हदीस है। पहली चीज़ तो हमें ये समझ आती है कि अगर कोई डेजिग्नेटेड पर्सन नहीं है, यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी मस्जिद में कोई मुअज्जिन है ऑलरेडी, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि कोई भी उठ के अजान देने लग जाए, क्योंकि एक शख्स है जिसको डेजिग्नेट किया है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि जब नमाज का वक्त आएगा तो मुअज्जिन ने खड़े होकर अजान देनी है। सो लिहाजा अगर तो कोई मुअज्जिन फिक्स है किसी जगह पर और उसने अजान देना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर रैंडमली कोई शख्स उठ के अजान नहीं देगा। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है या कहीं ट्रैवलिंग में सारे लोग इकट्ठे जा रहे हैं और दूर दूर तक, जैसे हम ये देखें कि मोटरवे वगैरह पे अगर हम पाकिस्तान में देखें, या अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो सहरा का इलाका है जहाँ पर कोई दूर दूर तक मस्जिद नहीं है, कोई अजान का इंतज़ाम नहीं है, तो उस केस में भी अगर, या नॉन मुस्लिम कोई ऐसी जगह है, ऑब्वियसली आप अमेरिका में बीच में जाके रोड पे खड़े होकर अजान नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई मुसल्ला है, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर सारे मिलकर नमाज पढ़ते हैं नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में, और मस्जिद की अजान की आवाज़ नहीं आती वहाँ पर, तो उस केस में इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्पेसिफिकेशन हो कि कौन अजान दे सकता है। अजान कोई भी शख्स जिसको अजान के कलमात
آتے ہیں اور اس کو اذان میل ہونا چاہیے اور مسلم ہونا چاہیے، ان میں سے کوئی بھی اٹھ کے وہ اذان دے سکتا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی موٹر وے پہ جا رہا ہے یا کوئی ٹریول کر رہا ہے اور گروپ ہیں لوگوں لائک میلز اور فیمیلز یا فیملیز ہیں، وہ ٹریول کر رہی ہیں اور اذان کا نماز کا ٹائم ہو، تو پھر بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی ان میں سے میل اٹھ کے اور وہ اذان دے دے، اور اذان دے کے اس کے بعد پھر وہ جماعت کرے اور مل کے اکٹھے جمع ہو کے وہ جماعت ادا کریں، بجائے اس کے کہ الگ الگ انڈیویجول نماز ادا کی جائے. سو پہلی چیز تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ مسلم میل ہونا چاہیے، اور کوئی بھی مسلم میل جو ہے اگر تو کوئی مؤذن فکس نہیں ہے تو پھر وہ اذان دے سکتا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز اس میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر بہت سارے لوگ ہیں، یعنی بہت سارے 8-10 میل اور مسلم جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں یا اکٹھے ایک جگہ پہ ہیں، تو ان میں سے پھر بہتر یہ، کیونکہ پچھلی ہم نے احادیث میں پڑھا تھا کہ جس کی آواز لاؤڈ ہو، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آواز تھی وہ لاؤڈ تھی، یعنی اونچی آواز ہو اور کلیئر اور پیاری آواز ہو، یعنی جیسے جو ہارٹ ٹچنگ جس کو کہتے ہیں کہ وہ دل کو چھو لینے والی آواز ہو، جس میں گہرائی ہو، پیشن ہو آواز کے اندر. تو پریفریبل یہ ہے کہ اگر بہت سارے مرد حضرات ہیں تو ان میں سے پھر اس کو کہا جائے اذان دینے کے لیے، وہ کھڑا ہو، اپنے آپ کو پیش کرے، جس کی آواز اونچی اور خوبصورت اچھی کلیئر آواز ہو، سو وہ اذان دے. سو بیسیکلی اس کے اندر ہمیں صرف اس حدیث سے یہی رولنگ ملتی ہے کہ نماز کا ٹائم جب آئے تو بہترین چیز یہ ہے کہ اذان دی جائے. اگر تو مسجد سے آلریڈی اذانوں کی آواز آ رہی ہے تو پھر تو اذان دینے کی کہیں پر ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے اذان تو پھر بہتر یہ ہے کہ اذان پہلے دی جائے، پھر اگر جماعت کرنے لگے ہیں تو اقامت، اور ساتھ میں پھر جماعت کی فارم میں لوگ اکٹھے مل کے نماز پڑھ لیں، بجائے اس کے کہ ہر کوئی الگ الگ نماز پڑھے. ٹھیک ہو گیا. سو یہ جو ہے حدیث ہماری 155 چھوٹی سی حدیث تھی. 156 نمبر پہ آ جاتے ہیں. یہ ملٹیپل احادیث ہیں، 4 احادیث ہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ. اچھا، یہ چاروں حدیثیں جب ہم پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے، اس کا سٹیٹس میں نے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ چاروں احادیث ضعیف احادیث ہیں. لہٰذا میں ہمیشہ آپ کو ایک رول سمجھاتی ہوں کہ ہم ضعیف حدیث جو ہے اس سے رولنگ نہیں لیتے، لیکن حافظ ابن حجر جب ضعیف حدیث مینشن کرتے ہیں، اور یہ میں بار بار ہر کلاس میں ضعیف حدیث کے ساتھ آپ کو ریمائنڈ اس لیے کراتی ہوں تاکہ کبھی دل میں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فضائل الاعمال کے لیے ضعیف حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ ہم ضعیف حدیثوں سے رولنگ نہیں لیتے. لیکن حافظ ابن حجر جب ضعیف حدیث مینشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایک تو بلوغ المرام حدیث کی کتاب ہے، لہٰذا وہ کوئی اور اگر کہیں اور سے کوئی رولنگ مل رہی ہو، اجماع سے یا قیاس سے یا کہیں اور سے کسی اور چین آف نریشن سے آپ کو پراپر رولنگ مل رہی ہو، تو پھر وہ بجائے اس کے کہ اپنی جو اوپینین ہے یا صحابہ کرام کی جو اوپینین ہے یا ایون جو سلف کی یا جو اسکالرز ہیں ان کی اوپینین لکھنے کے بجائے وہ ضعیف حدیث کے تھرو وہ بات پریزنٹ کر دیتے ہیں. تو یہ جو چاروں حدیثیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ ہیں حدیث، لیکن ان میں سے کون کون سی رولنگ نکلے گی وہ ہم انشاءاللہ اس کی جو رولنگز ہے اس کو چیک کر لیں گے. سو پہلی چیز یہ کہ جو پہلی حدیث ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب اذان کہو تو ٹھہر ٹھہر کر کہو اور تکبیر ذرا جلدی جلدی کہو، اور اذان اور اقامت کے مابین اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ کھانے والا اپنے کھانے سے فارغ ہو کر جماعت میں شریک ہو سکے. پھر حدیث پوری بیان کی، یعنی یہ لمبی حدیث ہے جس کا یہ سیکشن انہوں نے شیئر کیا ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور ضعیف قرار دیا ہے. سو ہے یہ حدیث ضعیف، لیکن بیسیکلی اس کے اندر جو رولنگ ہے وہ ٹھیک ہے. اب وہ رولنگ کس طرح ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائس یہ کی کہ ہم ایون اپنے ارد گرد بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ اذان جو ہے وہ ہم نے یہ بات کی تھی، کیونکہ اذان جو ہے اس کا جواب دینا ہوتا ہے، تو مؤذن جب اذان دیتا ہے تو وہ ٹھہر ٹھہر کے اذان، یعنی ایک لائن کہے گا پھر وہ اتنی بریک لے گا کہ جو لوگ ہیں وہ اس اذان کے جواب میں وہ لائن ریپیٹ کر سکیں. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جب اذان دو تو اس کو آہستہ آہستہ، یعنی ٹھہر ٹھہر کے دو. ایک تو یہ کہ لوگ جو دور سے سننے والے لوگ ہیں ان کو آواز پہنچ جائے، وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ جلدی جلدی دیں گے تو پھر انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے. اور دوسرا یہ کہ اذان کا جواب دینا ہوتا ہے، تو لہٰذا جو اذان کی لینتھ ہے یا اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور جب تکبیر کہنی ہے تو تکبیر انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی کہو، کیونکہ آبویسلی تکبیر کا جو اقامت ہے، سوری، جو اقامت ہے وہ جلدی جلدی کہو، اور اقامت کا کیونکہ جواب نہیں دینا ہوتا، ابھی میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں بتاؤں گی اور بھی جو اس کی رولنگز ہیں، لیکن اقامت انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی دینی ہے. اور پلس انہوں نے یہ کہا کہ اذان اور اقامت، اب اقامت کب ہوتی ہے؟ جب جماعت کھڑی کرنی ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا یہ رہے ہیں، اور ان کے تھرو باقی جو مسلمان ہیں ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں اتنا ٹائم ہو کہ اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے تو وہ کھانا کھا کے وضو کر کے اور مسجد کے اندر یعنی وہ جماعت جوائن کر سکے. اور اس حدیث میں جو باقی سیکشن ہے وہ یہ کہ لمبی حدیث ہے کہ اگر کوئی پانی پی رہا ہے تو وہ پانی پی لے، یا اگر کوئی قضائے حاجت کا جس کو ضرورت فیل ہو رہی ہے تو وہ قضائے حاجت کر لے.
سو اس کے اندر جو رولنگ ہے انشاءاللہ، یہ دیکھیں آگے والی رولنگ ابھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن پہلے نیچے والی حدیثیں میں آپ کو پڑھا دوں. تو یہ حدیث جو ہے وہ بیسیکلی اس پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ اتنا ڈسٹنس دونوں اذان اور اقامت کے بیچ میں ہو کہ کوئی شخص جو اپنے گھر پہ اذان سن رہا ہے اور وہ کھانا آلموسٹ اس کا ختم ہو رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ جیسے اذان ہوئی اور ساتھ ہی جماعت کھڑی ہوگی، تو ایسے اس طرح کی حرکت سے یا اتنی کوئکلی جو مینجمنٹ ہے اس سے لوگوں کی جماعت مس ہو جائے گی. سو اسپیس دینے کا، تھوڑا ٹائم بیچ میں گیپ دینے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں. سیکنڈ جو حدیث ہے ہمارے پاس اسی پیج پہ، وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے بعد کوئی وضو کے بغیر کوئی اذان نہ کہے. ترمیزی نے اسے بھی ضعیف قرار دیا. یعنی یہ حدیث جو ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ وضو کے بغیر اذان نہیں دی جا سکتی، جیسے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. تو اس حدیث میں ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ وضو کے بغیر اذان نہ دیں، لیکن جو رولنگ ہے وہ میں آپ کو اگلے پیج پہ بھی پڑھاتی ہوں اس کی. تھرڈ جو ہمارے پاس حدیث ہے وہ زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کہے وہی اقامت کہے. اسے بھی ضعیف قرار دیا گیا. اچھا، اب یہ زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو اس حدیث سے ریلیٹڈ بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اذان دینے کے لیے، تو یہ جو صحابی تھے انہوں نے اذان دی. اور جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اذان جب انہوں نے صحابی نے ختم کی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اقامت دینے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور ان کو کہا کہ پھر یہ حدیث کہی کہ جو اذان دے وہی اقامت بھی دے. اور اس کی جو رولنگ ہے وہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو اگلے پیج پہ آگے پڑھاتی ہوں. اور جو نمبر فورتھ ہمارے پاس عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ابو داؤد میں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں نے اذان کو خواب میں دیکھا تھا. یعنی عبداللہ بن زید کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جو ہم نے شروع کیا حدیث میں پڑھے تھے، جنہوں نے اذان کو خواب میں دیکھا تھا. یعنی جب وہ ڈسکشن ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے کہ لوگوں کو اذان نماز کے لیے بلانا کیسے، تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے صبح اذان کی بتائی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور پھر حضرت بلال کو انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھائی تھی. تو یہ صحابی جو ہیں ان کی حدیث ہے کہ وہ روایت میں ہے کہ میں نے اذان کو خواب میں دیکھا تھا، میری تمنا تھی کہ مجھے مؤذن مقرر کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تکبیر کہا کرو. اس میں بھی ضعف ہے، یعنی یہ بھی ضعیف ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اقامت کہو. ٹھیک ہے، اب اس کی رولنگز جو چاروں کی ہیں وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ میں نے آپ کو گروپ میں بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ اذان جو ہے وہ انوائٹ کرتی ہے، وہ لوگوں کو بلاتی ہے جنہوں نے مسجد کے باہر سے آنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مسجد کے باہر جو لوگ ہیں ان کو، جو گھروں میں ہیں، جو کہیں بزنس میں مارکیٹ میں ہیں، کہیں پر بھی کام شام کر رہے ہیں، ان کو اذان کا مطلب یہ کہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اب نماز کا وقت ہو رہا ہے تو تم سارے آ جاؤ. ٹھیک ہے، تو اس لیے ٹھہر ٹھہر کے اور لمبی اور خوبصورتی سے ان کو بلایا جاتا ہے. اور پلس یہ کہ اذان کا جواب دینا ہے، اس لیے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھہر ٹھہر کے بیان کریں. لیکن جو اقامت ہے، اقامت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو آلریڈی مسجد میں یا تو انٹر ہو چکے ہیں، یا مسجد میں وضو کر رہے ہیں، یا کوئی اور اپنی کوئی پڑھائی کر رہے ہیں، کوئی کلاس چل رہی ہے مسجد کے اندر. تو ان لوگوں کو بلانے کے لیے، یعنی ان کو کہا یہ بیسیکلی گھروں سے اقامت سن کے نہیں آئے گا کوئی، کیونکہ اوبیسلی اقامت جو ہے وہ اکثر مسجدوں میں مائک پہ نہیں ہوتی، یعنی لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں ہوتی، وہ اندر جو انٹرنل ان کا مائک ہوتا ہے اس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. سو اقامت جو ہے وہ مسجد کے اندر لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ اب نماز جماعت جو ہے وہ کھڑی ہونے لگی ہے، تو سارے لوگ جلدی جلدی آ جائیں تاکہ اپنی صفیں سیدھی کر لیں اور سب لوگ نماز کے لیے تیار ہو جائیں. تو اقامت جو ہے اس کو جلدی جلدی کہا جاتا ہے اور اس میں پاز نہیں ہوتا. اذان جو ہے وہ اس کے اندر پاز ہے، اور پلس یہ کہ وہ سریلی اور وہ بڑا پیار سے، لائک سلولی، آرام آرام سے دی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ پہلی ہماری رولنگ یہ ہو گئی. سیکنڈ رولنگ یہ ہم جو بات کر رہے تھے حدیث سے کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں یہ بیسیکلی ایریا ٹو ایریا بھی ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی ایسا ایریا ہے جہاں پر مسجد ایسی جگہوں، ایسے گھروں کے بیچ میں ہے جہاں پر اپارٹمنٹ سسٹم زیادہ ہے، تو اب اسپیشلی اگر آپ انڈیا میں دیکھیں یا کراچی میں دیکھیں یا دبئی میں دیکھیں یا کوئی میٹروپولیٹن جو سٹیز ہیں، ان کے اندر اپارٹمنٹس جو ہیں وہ 60 70 فلورس کے، 80 فلورس کے بھی ہوتے ہیں، یا کم سے کم جو ہے وہ 20 فلورس بھی ہوتے ہیں، 30 فلورس بھی ہوتے ہیں. تو اب امیجن یہ کریں کہ ایک مؤذن ہے جو انہوں نے اذان دی ایسے کسی پریمیسز کے اندر جو مسجد ہے، اور وہاں پر جو 30th یا 40th فلور کے اوپر فیملی رہتی ہے، ان کے جو مرد ہیں انہوں نے سنی. اب وہ آل دا وے وہاں سے نکلیں گے اور وہ پہلے لفٹ لے کے نیچے آئیں گے، اور لفٹ لے کے نیچے آ کے پھر وہ مسجد آئیں گے. اب مسجد کتنی دور ہے وہ ٹریول ڈسٹینس بھی ہوگا، چاہے وہ واکنگ ہے، چاہے وہ سائیکل پہ ہے، چاہے وہ گاڑی والی، تو خیر گاڑی بھی ہو سکتی ہے.
جو مؤذن ہے اس کو یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جو اس کی مسجد میں لوگ آ رہے ہیں انہوں نے کہاں سے آنا ہے، لائک کہاں سے مراد یہ کہ اگر گھر زیادہ اپارٹمنٹ سسٹم ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو یہ مارجن بھی رکھنا ہے کہ لوگ اوپر سے اتنے ہائی فلور سے جب نیچے آئیں گے تو ایٹ لیسٹ ان کو 5-8 منٹ لفٹ میں بھی لگیں گے. اسی طرح یہی چیز یہ تو ہم کنٹمپرری بات کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایڈوائس کر رہے ہیں، انہوں نے یہ ان کو سمجھایا بیسیکلی کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اب دیکھیں وہ کھانا چھوڑ کے بھاگا آئے گا تو اس کا دھیان جو ہے وہ کھانے میں لگا رہے گا پیچھے، کیونکہ وہ کھانا چھوڑ کے آ گیا. یا اگر کسی کے پیٹ میں کچھ ہو رہا تھا اور اس کو ٹوائلٹ جانا تھا، بٹ کیونکہ اذان کے فوراً بعد ہی جماعت کھڑی ہو رہی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی جلدی بھاگا بھاگا جماعت میں تو آ جائے لیکن اس کا پیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کو کانسنٹریٹ ہی نہ کرنے دے، یا ہو سکتا ہے کہ ڈیورنگ صلاح اس کا وضو ٹوٹ جائے. اسی طرح اگر کوئی پانی پی رہا ہے یا کوئی شارٹ کوئی کام کر رہا ہے تو اتنا مارجن آپ دیں کہ وہ بندہ وہ کام ختم کر کے اور اچھے سے اپنی جماعت جوائن کر لے، بجائے اس کے کہ وہ آپ نے بالکل ہی فوراً اذان دی اور ساتھ ہی جماعت کھڑی کر دی، تو جو بیچارہ کہیں راستے میں اس نے اوپر والے فلور سے اتر کے آنا تھا وہ بائی دا ٹائم جب اسپیشلی مغرب کی نماز کے لیے وہ پہنچے گا تو تیسری رکعت آخری پتہ چلے اس کی جوائن کرتے ہوئے جماعت سے نکل رہی ہو. اس لیے یہ ڈسٹنس جو ہے امام کو اور جو مؤذن ہے ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو اذان ہے اور جو جماعت اسٹیبلش ہونی ہے، جو جماعت کھڑی ہونی ہے، اس کے بیچ میں ایٹ لیسٹ 15 منٹ کا، 10 سے 15 منٹ کا، ڈپینڈنگ اپون کچھ جگہوں پہ اسپیشلی جہاں پر بہت زیادہ یعنی مؤذن جو ہے ان کو آئیڈیا ہوتا ہے تو وہ 20 منٹ کا بھی گیپ دیتے ہیں اذان اور اقامت کے بیچ میں. مغرب کی نماز کا کیونکہ ٹائم تھوڑا شارٹ ہوتا ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں، تو اس میں تقریباً 10 سے 15 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن ٹائم ایمپل ہو تاکہ لوگ تسلی سے جماعت جوائن کر لیں. ٹھیک ہو گیا، سو یہ سمجھایا جا رہا ہے. تھرڈ جو چیز ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اذان والی حدیث پڑھی کہ وضو ضروری ہے، تو اس میں جو ہے وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، یعنی جو مؤذن ہے وہ جب اذان دینے جا رہا ہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اذان دینے سے پہلے وضو کر لے، لیکن مینڈیٹری نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہے کہ وہ وضو کے بغیر اذان نہیں دے سکتا. یا کوئی شخص اگر سفر کے اندر اذان دینے لگا ہے تو اذان دینے کے لیے مستحب ہے، افضل ہے کہ وہ وضو کر کے اذان دے، لیکن ادروائز اگر وہ اس کا وضو نہیں بھی ہے تو وہ اذان دے سکتا ہے. اور اگر ڈیورنگ اذان کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب آبویسلی یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ اذان چھوڑ کے لاؤڈ اسپیکر پہ اور پہلے وضو کرنے جائے گا اور باقی اذان آ کے دے گا. تو اس میں اسی لیے مستحب کا ایلیمنٹ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے ڈیورنگ اذان دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی اذان کنٹینیو کر سکتا ہے، مؤذن جو بھی میل مسلم اذان دے رہا ہے وہ کنٹینیو کر سکتا ہے. اس میں مستحب والی فیلنگ رولنگ ہے، فرض والی رولنگ نہیں ہے. جو ففتھ ہمارے پاس اس میں رولنگ ہے وہ یہ ہے کہ مؤذن کو آئیڈیلی اقامت بھی دینی چاہیے، یعنی جو مؤذن ہے اس کو بھی اقامت دینی چاہیے، لیکن دو الگ الگ لوگ بھی دے سکتے ہیں، جیسے کہ آگے حدیث ایک اور آئے گی جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن اور امام کی ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز بھی ایکسپلین کریں گے. تو یہ اس میں کوئی مطلب فرضیت نہیں ہے، مؤذن جو ہے وہ اقامت بھی دے سکتا ہے اور مؤذن جو ہے وہ صرف اذان دے سکتا ہے، اور اقامت جو ہے وہ امام کے حصے بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب اگر دونوں وہ دینا چاہتا ہے دونوں بھی دے سکتا ہے، دونوں چیزوں کے لیے اذان اور اقامت کے لیے دو الگ الگ بندے ہیں تو وہ بھی دیٹس فائن، کوئی اس کے اندر ریسٹرکشن نہیں ہے. لاسٹ اس میں جو رولنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو اذان ہے، کیونکہ جو حضرت یہ جو ہم نے لاسٹ والی پڑھی ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، وہ یہ ہے کہ اذان، اب ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے سلیکٹ کیا تھا کیونکہ ان کی آواز لاؤڈ اینڈ کلیئر تھی. تو اذان جو ہے وہ ایسے بندے کی ذمہ داری لگانی چاہیے کیونکہ اس نے دور سے لوگوں کو بلانا ہے، اس نے لوگوں کو گھروں اور ان کی مارکیٹ پلیس اور ان کی ورک پلیس سے بلانا ہے. تو اس میں آواز، اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو شیعوں کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اندر وہ پتہ نہیں منہ کے اندر ہی کوئی مولوی صاحب کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے ہی آپ کو ورڈ سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، ایک تو آواز بھی بڑی دھیمی ہوتی ہے اور بیچ میں وہ گول گول ہو رہا ہوتا ہے سارا کچھ آواز میں. ایسی سچویشن میں جو سننے والا ہے وہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا بول رہے ہیں. لہٰذا جو آئیڈیل مؤذن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا وہ یہ کہ مؤذن کی آواز اتنی صاف ہو کہ لفظ سمجھ آئیں، خوبصورت ہو تاکہ دل کو چھو لیں، لوگ خوشی محسوس کریں. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ کچھ اذانیں ایسی ہوتی ہیں، ویسے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی صلاح کے لیے بلانے کے لیے اذان دی جا رہی ہے تو سب اذانیں خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ اتنے پیشنیٹلی اذان دیتے ہیں کہ ان کی آواز کے اندر وہ فیل اور وہ جو پیشن ہوتا ہے وہ آپ کو خود، مطلب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہم عورتیں ہوتی ہیں، ہم گھروں میں سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ پیشن فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب یا مؤذن جو ہیں وہ بہت پیار سے بہت دل سے اذان دے رہے ہیں. اور ایسی اذان کا جواب دینے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، اور ایسی اذان کو سارے کام چھوڑ کے بندہ سکون سے سن کے، اور آپ لٹرلی آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ایک کنیکشن فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے. یہ کہ اذان کے لیے بیسٹ یہ کہ آپ آواز جو ہے وہ کلیئر وائس والا مؤذن چنیں، اور اگر کوئی آپشن نہیں ہے تو پھر جو ہے اسی سے وہی اذان دیں گے. اچھا، حدیث نمبر 157 آ گئی. 157 نمبر حدیث جو ہے
یہ ہمارے پاس ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن اذان کا زیادہ حقدار ہے اور امام تکبیر یعنی اقامت کہنے کا زیادہ حق رکھتا ہے. اسے ابن عدی نے روایت کیا ہے اور ضعیف قرار دیا، اور بیہقی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح منقول ہے. یعنی یہ والی جو حدیث ہے، یہ جو ابن عدی والی ہے، یہ ضعیف ہے، لیکن اسی طرح کی جو سیم میننگ والی بیہقی کے اندر موقوف حدیث جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. تو جو رولنگ ہے وہ بیسیکلی اس کے اندر سے ہماری پرائمری یہ ہے کہ جو مؤذن ہے، بیسیکلی مؤذن کون شخص ہوتا ہے جس کا کام ہے کہ اس نے نماز کا ٹائم جب انٹر ہوگا تو اس نماز کے ٹائم کے اندر اس نے لوگوں کو اذان دے کے نماز کے لیے بلانا ہے. تو بیسیکلی جو مؤذن ہے اس کا کام، اس کی رسپانسبلٹی ہے نماز کے ٹائمنگ کے حساب سے اذان دینا اور لوگوں کو بلانا. یہ جو کال فار پریئر ہے یا جو اذان دینا ہے، یہ اس کی ڈومین ہے، یعنی اس کی جاگیر آپ سمجھیں کہ وہ ٹائم جو ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، وہ سوللی اس کا رسپانسبل ہے. سو مؤذن جو ہے اس کے اوپر اذان کی رسپانسبلٹی ہے، اور اگر وہی مؤذن جماعت بھی پڑھا رہا ہے تو پھر آبویسلی اقامت بھی وہی دے گا. لیکن اگر مؤذن اذان دینے والا شخص فرق ہے اور جماعت والے امام صاحب فرق ہیں، تو پھر جماعت کھڑی کرانا اور امامت جو ہے وہ امام کی رسپانسبلٹی ہے. وہ اپنے حساب سے دیکھے گا کہ جو میرے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں وہ کتنی دیر میں حاضر ہو سکتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کھڑی کراتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اذان دیتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال تو اپنے ٹائم پہ جب بھی ٹائم انٹر ہوتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ اذان دے دیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم نے پیچھے، آپ اگر پرانی احادیث دیکھیں جو ہم نے پڑھی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے کبھی کبھی کہ اگر تھوڑے صحابہ آئے ہوتے تھے تو وہ ویٹ کر لیتے تھے کہ تھوڑے اور صحابہ آ جائیں تو پھر ہم جماعت کریں گے. اور کبھی کبھی اس طرح ہوتا تھا کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں پر تھوڑا سا اسٹک ہو جاتے تھے تو صحابہ ویٹ کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں. سو بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت کراتے تھے، اور جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ مؤذن تھے. سو لہٰذا اس کے اندر جو مؤذن ہے وہ اپنی ڈومین کا رسپانسبل ہے. اگر وہ ٹائمنگ آف صلاح کے اندر گڑبڑ کرتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی مؤذن پہ جاتی ہے. اور امام جو ہے وہ اپنی اقامت کا اور جماعت کھڑی کرنے کا رسپانسبل ہے، اور وہ اپنے حساب سے اور اپنے جو فالوورز ہیں ان کے حساب سے جو اذان اور جماعت ہے اس کے بیچ کے ٹائم کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے. یعنی اگر اس کو لگتا ہے کہ میرے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں انہوں نے تھوڑا دور سے آنا ہے تو وہ بے شک 10 15 منٹ 20 منٹ کا گیپ لے کے جماعت کھڑی کرا سکتا ہے. یا اگر اس کو لگتا ہے کہ چھوٹی سی مسجد ہے، جیسے بہت سارے آپ دیکھیں آفیسز وغیرہ کے ساتھ مساجد ہوتی ہیں جس میں آفس ساتھ ہی ہوتا ہے اور چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے، تو اس میں جو امام صاحب جماعت کرا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ساتھ مطلب آفس کے اندر پریمیسز کے اندر سے ہی لوگوں نے آنا ہے، تو وہ بے شک 5 منٹ کا گیپ دے کے جماعت کرا سکتے ہیں. سو امام جو ہے اس کی یہ ڈومین ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر مؤذن، جیسے ہم نے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں حدیث میں پڑھا تھا کہ وہ نابینا تھے، تو ان کو لوگ بتاتے تھے کہ اب یہ ٹائم ہو گیا تو تم اذان دے دو. سو لہٰذا مؤذن جو ہے لیٹس اسیوم کہ وہ تھوڑا سا اگر اس کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے ٹائمنگ کو ڈیسائیڈ کرنے میں، یا جو بھی اگر کسی جگہ نئی جگہ پہ اگر اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے جیسے گورنمنٹ کی ہوتی ہیں نئے شہر میں، تو وہ دوسروں کی یعنی ٹرسٹ ورتھی لوگوں کی انفارمیشن پہ رلائی کر سکتا ہے اذان کے لیے ٹائمنگ کو آگے پیچھے ایڈجسٹ کرنے میں. کیونکہ اوبیسلی لیٹس اسیوم کہ اگر آپ اسلام آباد کی اذان دیکھیں پاکستان میں تو اس کا ٹائمنگ فجر ظہر عصر کا فرق ہے، اور اگر وہی چیز آپ کراچی میں دیکھیں تو وہاں تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا فرق ہے. سو اگر کوئی شخص جو ہے وہ نئی جگہ پہ گیا اور اس کو وہاں پر ٹائمنگز میں پرابلم ہو رہا ہے تو ایسی سچویشن میں وہ کسی ٹرسٹ ورتھی انسان یا ایون یہ جو آپ کے سائنٹیفک ڈیٹا ہوتا ہے سن رائز سن سیٹ اور ان کا، اس کے ساتھ بھی وہ ڈفرینٹ ایپ یا کسی جو سائنٹیفک پراپر لائک رینڈم ایپس نہیں لیکن کسی پراپر سائنٹیفک ڈیٹا جو اسپارکو وغیرہ کی مختلف ہمارے پاس پاکستان میں انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ڈیٹا کے ساتھ بھی وہ اپنے آپ کو ٹیون کر کے کولیبریٹ کر کے اور اذان دے سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہمارے پاس اس میں رولنگ یہ ملتی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے اور وہ پینک نہیں کرتے تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لیٹ بھی ہو جائیں کسی وجہ سے، اگر وہ آ رہے ہیں اور راستے میں کوئی لیٹس اسیوم کہ کوئی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے اور وہاں سے نکل کے انہوں نے آ کے جماعت پڑھانی ہے، تو صحابہ جو ہیں پینک نہیں کر جاتے تھے، وہ ان صبر کے ساتھ انتظار کرتے تھے. یہ اس لیے ضروری ہے سمجھنا کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں جو امام ہیں وہ اگر کسی وجہ سے لیٹس اسیوم امام صاحب ہی واش روم میں وہ نکل کے، یا اگر وہ کھانا ختم کر رہے تھے یا کوئی اور ان کی کوئی شرعی ضرورت تھی جس کی وجہ سے وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے 5 منٹ، تو جو پیچھے فالوورز ہوتے ہیں جو باقی لوگ آ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ پینک کر جاتے ہیں اور وہ جلدی جلدی جو ہے وہ رینڈملی کسی بندے کو کہتے ہیں کہ تم جماعت کھڑی کرا دو تم جماعت کھڑی کرا دو. تو یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، شریعت میں یہ پرمیسیبل نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو امام ہے وہ رسپانسبل ہے اپنی اقامہ کا.
تو उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बगैर उसकी परमिशन के आप किसी और को नहीं कह सकते कि अच्छा इमाम साहब 5 मिनट लेट हो गए तो हम हमें तो जमात खड़े कराने की बहुत जल्दी है, तो तुम रैंडमली जो है ना मौज़न को कहेंगे तुम पढ़ा दो, या किसी बंदे को आगे करने लग जाते हैं कि तुम पढ़ा दो। तो ये परमिसिबल नहीं है अनटिल अनलेस के मौज़न या इमाम जो है वो अपनी ड्यूटी किसी को सौंप के जाएं। जैसे मौज़न या इमाम अगर कहीं छुट्टियों पर जा रहे हैं या किसी किसी की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में है, चूँकि वो क्लियरली, या कोई और उनकी मसरूफियत है और वो क्लियरली बता दें कि मैं नहीं आ पाऊँगा, तो तुम या तो किसी को डेजिग्नेट कर जाएं कि फ़लाँ पर्सन आज जो है वो जमात खड़ी करा दे, या फॉलोअर्स में से ही किसी को बता जाएं कि भाई मैं नहीं आ सकूंगा, तो आप किसी आपस में ही किसी को देख के इमामत करा दीजिएगा। सो इस केस में परमिसिबल है। लेकिन रैंडमली जस्ट बिकॉज कि वो थोड़े से लेट हो गए हैं तो लोग जो हैं वो पैनिक होके और बेसब्रे होके किसी और को खड़ा करें या किसी और को पुश करने लगें कि तुम जमात करा दो, ये शरीयत में परमिसिबल नहीं है। ठीक हो गया, ये भी एक छोटी सी हदीस थी। अब आ जाते हैं, हमारी ये सेकंड लास्ट हदीस है। हमारी जो बेसिकली लास्ट हदीस है वो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन होपफुली आज हम क्लास जल्दी वाइंड अप कर लेंगे क्योंकि हमारे पास ये छोटी छोटी हदीस ही हैं। 158 नंबर हदीस है हमारे पास। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अजान और इकामत के दरमियानी वक्फे में दुआ मुस्तरद नहीं की जाती। इसे नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने खुज़ैमा ने सही करार दिया है। ठीक हो गया। ये बेसिकली अनस बिन मालिक, पुराने स्टूडेंट्स को पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी यंग एज में, इनकी मदर जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इनको एज अ पर्सनल सेक्रेटरी या खादिम के तौर पे इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवा गई थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई, इनकी तरबियत में बड़ा ऑब्वियसली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल था। और इन्होंने फिर बहुत सारी जो पर्सनल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, स्पेशली जो हमने बाबू तहारा के अंदर बहुत सारी अहादीस इनसे पढ़ी थी, क्योंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल असिस्टेंट थे, तो वो उनके साथ साथ रहते थे और बड़ा क्लोजली उनको ऑब्जर्व करते थे। तो काफ़ी जो पर्सनल लेवल की जो हदीस हैं वो इनसे हम सुनते हैं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। ये फरमा रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुआ अजान और इकामत के बीच में की जाती है वो रद्द नहीं की जाती। पहली चीज़ तो ये कि जब भी हम इस किस्म की कोई शॉर्ट सी हदीस पढ़ते हैं तो हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा, अब हमेशा जैसे फॉर एग्जांपल हम जो अस्कार हैं, जो हमारे मॉर्निंग एंड इवनिंग अस्कार हैं, उनकी हदीस जब हम पढ़ते हैं कि आप अगर 100 दफ़ा ये पढ़ें तो सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, या इसी किस्म की मतलब मल्टीपल हमें अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ये भिजवाई हैं, हमारे लिए आसानियाँ की हैं कि हम फ्यू कलिमात पढ़ के या सर्टन सिचुएशंस के अंदर दुआ मांग के हम दुआ की कबूलियत का हमें ये बताया गया है कि यहाँ पर इस टाइम पे दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि दुआ को जायज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के मरने की या किसी के तलाक होने की या किसी के बच्चे के फेल हो जाने की दुआएं मांग रहे हैं तो ऐसी दुआ ये जायज़ दुआ नहीं है। अगर किसी के नुकसान की या किसी की ऐसी चीज़ की जिसमें किसी का नुकसान हो और आपका फ़ायदा हो, अगर ऐसी दुआ मांग रहे हैं, नाजायज़ दुआ मांग रहे हैं, तो वो कबूल नहीं होगी। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि दुआ का जायज़ होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि दुआ करते हुए इस बात का ध्यान होना ज़रूरी है कि अल्लाह पे तवक्कल हो कि जो मैंने आपको अक्सर मैं ग्रुप के अंदर भी ये चीज़ पोस्ट करती हूँ कि तवक्कल रखना कि जो भी मेरे रब का फ़ैसला होगा मेरे लिए वो मेरी सर आँखों पे है। यानी हम दुआ तो करते हैं और हम इस उम्मीद से अल्लाह ताला से मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करेगा। लेकिन इसमें एक एलिमेंट हमेशा अपनी दुआ में ये रखना चाहिए कि अगर ये चीज़ मुझे नहीं भी मिली तो मैं यानी आप इवन अपनी दुआ के अंदर भी ऐड कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको पता है कि मेरे हक में क्या बेहतर है। अगर ये चीज़ मेरे हक में बेहतर नहीं है तो मेरे दिल से इसकी चाह ख़त्म कर दें। उसकी रीज़न ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग दुआ मांगते हैं और वो जो चीज़ मांग रहे होते हैं वो उनके हक में बेहतर नहीं होती और अल्लाह ताला उनको वो चीज़ नहीं देता, तो वो बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमने अल्लाह ताला से ये चीज़ मांगी थी और अल्लाह ताला ने हमें ये चीज़ नहीं दी, और हमने तहज्जुद में भी मांगी थी और हमने फ़लाँ कबूलियत के वक्त भी मांगी थी और हमने वजीफ़े भी किए थे और हमने नमाज़ें भी पढ़ी थी और हमने मन्नतें भी मानी, मतलब एवरी पॉसिबल थिंग दे हैव डन, बट वो डिसहार्ट होते हैं। तो इसमें एक एलिमेंट दुआ करते हुए याद रखिएगा कि हमेशा अल्लाह ताला की हिकमत को दिमाग में रखिएगा। जो अल्लाह ताला से जब भी कोई मांगे, बहुत ज़ोर की भी चीज़ आई है आपको, आप मांगे, लेकिन इस सोच के साथ कि मेरा रब जो है ना अल हकीम है, उसकी हिकमत इज़ द अल्टीमेट हिकमत, एंड ही इज़ ऑल नोइंग, एंड वो सब देख रहा है, सब सुन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम ये सोच के दुआ करेंगे तो हमें पता है कि अगर ये चीज़ अगर हमें अल्लाह ताला ने नहीं दी या इस वक्त नहीं दी, मे बी बाद में दे, तो इसमें अल्लाह ताला की हिकमत होगी। जब आप इस उम्मीद से दुआ मांगेंगे तो इंशाल्लाह इन केस अगर अल्लाह ताला ने आपकी दुआ डिले भी की तो आपके ईमान जो है वो उसमें वीकनेस नहीं आएगी। आपको ये सारी अहादीस या ये जो अस्कार हैं इनसे आपकी दिल नहीं उठेगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि मेरे अल्लाह ताला ने अगर ये चीज़ मुझे मांगने के बावजूद और मेरी मेहनत के बावजूद भी नहीं दी तो इसमें मेरे हक में कोई बेहतरी है। तीसरी चीज़ ये कि दुआ मांगने के लिए दुआ मांगने का तरीका और जो एटिकेट्स हैं वो इंशाल्लाह हम फिर
کبھی آگے کسی سیشن کے اندر ڈسکس کریں گے، وہ سنت کے حساب سے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بھی طریقہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. کہ جو ہم رفلی ایک بات چھوٹی سی میں آپ کو کوئکلی بتا دیتی ہوں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں کو لے کے، جو بہترین اس کے اسماء حسنہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں، ان کو لے کے، اور جو آپ کی ضرورت ہے اس ضرورت کے حساب سے، اگر آپ رزق مانگ رہے ہیں تو الرازق کہہ کے مانگیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ علم مانگ رہے ہیں تو یا علیمو کہہ کے مانگیں، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مرسی مانگ رہے ہیں تو یا رحمان یا رحیم کہہ کے مانگیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان میں سے جو آپ کی نیڈ سے ریلیٹڈ نام ہے، کوشش کریں کہ اس کو ریپیٹ کر کے یا اس کے تھرو اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کوالٹی ہے، اینڈ آئی ایم آسکنگ تھرو دیٹ کوالٹی، میں آپ سے اس کوالٹی جو آپ کا ایٹریبیوٹ ہے، آپ کی جو ایٹریبیوٹ ہے، مطلب اس کے تھرو آپ سے یہ مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی یہ کوئکلی میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ بتایا کہ بہت سارے لوگ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ فلاں فلاں ٹائم پہ سب مانگ کے دیکھ لیا، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. ایک اور چیز امپورٹنٹ یاد رکھیے، دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ دوا کرنا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر جو ہے وہ کوئی جو آپ کا، جیسے فار ایگزامپل اگر میں تہجد کے ٹائم پہ اٹھ کے یا میں نماز اور اقامت کے بیچ میں دعا مانگنے لگ جاؤں کہ میرا کوئی بہت بڑا ایگزام ہے، میرا MLE ہے یا میرا FCPS ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ میں پاس ہو جاؤں، اور میں اس کے لیے پڑھ نہ رہی ہوں، تو یہ دعا جو ہے یہ قبول کیسے ہوگی؟ مطلب اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کے مجھے چیٹنگ تو نہیں کرائیں گے نا. سو دعا کے ساتھ دوا کرنا بھی ضروری ہے. اگر کسی کوئی صحت مانگ رہا ہے، کہ کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے، کوئی بلڈ پریشر کا کسی چیز کا پرابلم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے صحت اور زندگی مانگ رہا ہے، تو پھر سملرلی اس کو دوا بھی کرنی ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز بھی ہیلدی کرے. اسی طرح ایک اور چیز یہ کہ اپنے گناہوں سے معافی ساتھ ساتھ مانگتے رہنے چاہیے، کیونکہ ہم دعائیں تو بہت شوق سے کرتے ہیں لیکن ہم اپنے گناہوں کی استغفار یا توبہ نہیں کرتے. تو کبھی کبھی ہماری دعائیں جو ہیں وہ اس لیے بھی پوری نہیں ہو پاتی کیونکہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے گناہ جو ہیں وہ ہماری دعا کی قبولیت کے بیچ میں ہرڈل بن جاتے ہیں. سو لہٰذا ایک اوبیڈینس ٹو اللہ، یعنی یہ بالکل ایسے ہے جو ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوگا کلاس میں، ٹیچر اس کی بات غور سے سنے گی. لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے ہی فارغ سا جو کبھی اوبیڈینٹ ہی نہیں رہا ٹیچر کے، تو ٹیچر اس کی بات کو ویلیو نہیں دے گی. سو امپورٹنٹ چیز یہ کہ کبھی کبھی ہمارے جو گناہ ہیں، ہماری ڈس اوبیڈینس ہے، وہ ہماری دعاؤں کے راستے میں ہرڈل بن جاتی ہے. سو یہ ایک چھوٹا سا میں نے اس آپ کو تھوڑا ڈیٹیل بتا دی ہے. دوسری چیز یہ کہ جو نماز کی قبولیت کی دعائیں ہیں، سوری نماز کی قبولیت کے اوقات ہیں، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ملٹیپل ہمیں احادیث ملتی ہیں، ڈفرینٹ صحیح، جو ہماری صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ، جو یہ جتنی بھی ہماری 6 کتابیں ہیں حدیث کی اوتھینٹک، اس کے اندر مختلف صحیح اور حسن لیول کی ہمیں احادیث ملتی ہیں جو کہ ہمیں ایکسپلین کرتی ہیں ٹائمنگز فار دی ایکسیپشن آف دعا، یعنی کون سی ایسی اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں موٹا موٹا کہ رات کے آخری جو حصہ ہوتا ہے جس میں تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اسے قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں. یہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے، اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر رات، یعنی ہر رات ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے اپنی دعا قبول کرانے کی. لاسٹ 1/3 آف نائٹ میں اللہ تعالیٰ، یعنی آپ سوچیں کہ دا کنگ آف کنگز، باس، الٹیمیٹ باس جو ہے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز چاہیے تو میں اسے دوں، اور ہم اپنے بستروں میں پڑے سو رہے ہوتے ہیں. سو میری یہ بڑی سمپل سی لاجک یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بہت چاہیے، بہت زور کی چاہیے، اور آپ اس کے لیے تہجد نہیں پڑھ رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو وہ چیز نہیں چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب دینے والا خود آپ سے رات کو، ڈیلی رات کو آ کے پوچھ رہا ہے، آسمان پہ آپ کے قریب، obviously قریب تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی ہے، لیکن جو لوسٹ موسٹ آسمان جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، جس طرح اس کی ذات جو اس کو وٹ ایور بیفٹس ہز میجسٹی، جس طریقے سے بھی، بٹ وہ آ کے ہم سے پوچھتا ہے کہ کوئی ہے جس کو بخشش چاہیے، جس کو کچھ چاہیے تو میں اسے دوں. اور ہم جو بہت کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ صحت چاہیے، زندگی چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کے حساب سے ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم بہت ساری زندگی کی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، رزق کی کمی ہے، میاں بیوی میں پیار محبت کی کمی ہے، یہ ساری چیزوں کے لیے جو ہم سارا دن پریشان رہتے ہیں، اور رات کو جب رب ہم سے پوچھ رہا ہے ڈیلی، تو ہم سو رہے ہوتے ہیں. سو ایک تو جو لاسٹ 1/3 آف نائٹ ہے تہجد، وہ قبولیت کا ٹائم ہے. سیکنڈ جو ہے اس میں اذان اور اقامت والی ہم نے حدیث ابھی یہ پڑھ لی ہے. اچھا، اب جو عورتیں ہیں، مرد تو obviously اذان اور اقامت تو مسجد میں دی جائے گی تو وہ تو جماعت کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو خواتین جو ہیں وہ کیا کریں گی اس میں یہ کہ اذان کے بعد
جو اذان کے بعد ایک دعا جو ہم اکثر ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، وہ بھی میں ہم اگلی حدیث بس لاسٹ اسی کی ہے. سو اذان کے بعد وہ درود ابراہیمی پڑھیں. درود ابراہیمی پڑھ کے وہ جو اگلی حدیث میں ابھی جو اللہم رب حاذہ دعوت تامہ والی دعا ہے وہ پڑھیں گے. اور وہ پڑھنے کے بعد آپ اپنی جو بھی آپ کو دعا مانگنی ہے وہ آپ مانگیں، اور اس کو پھر اینڈ میں پھر اول آخر درود شریف پڑھ لیں. ٹھیک ہے. سو یہ عورتیں جو گھر پہ ہیں، جو ہم لوگ ہوتے ہیں گھر پہ، ہم اذان کے بعد اس سیکوینس میں دعا کریں گے. تو سیکنڈ تو یہ ہو گیا کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں. تھرڈ جو ہے وہ سجدے کی حالت میں. یہ انشاءاللہ جب ہم آگے باب السجود میں جائیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ اس میں بھی پڑھیں گے. اور پلس یہ کہ جو نماز کی ہے حدیث، اس میں بھی ہمیں یہ حدیث ملے گی جس میں سجدے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، بس اس میں کثرت سے دعا کیا کرو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو سجدے کی حالت میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ نماز کے سجدوں میں، اس میں کچھ علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت یا نفل کے جو نماز ہے اس کے سجدوں میں دعا مانگ لی جائے، لیکن اس میں ہمیں کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ملتی کہیں پر بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرض میں نہیں مانگ سکتے اور سنت میں مانگ سکتے ہیں یا نفلوں میں مانگ سکتے ہیں. تو فرض نماز کے سجدوں میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کہنے کے بعد، یا جتنی دفعہ بھی آپ کہتے ہیں، منیمم 1 ٹائم، اور 3 دفعہ کہنا سنت ہے. تو یہ کہہ کے اور اس کے بعد آپ دعا جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں سجدے میں. سجدے میں ایون ویسے تو قرآن پڑھنا منع ہے، لیکن سجدے کے اندر کوئی بھی اگر آپ جو جیسے ربنا آتنا فی الدنیا ہے یا ربنا ظلمنا، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام وغیرہ کی جو دعائیں ہیں، یہ بھی آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ پھر ہم انشاءاللہ جب وہ والے سیکشن میں پہنچیں گے تو میں اس کو ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں گی. اچھا اس کے علاوہ جمعے کے دن بھی ایک، یہ بھی ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو وہ ٹائمنگز بتا رہی ہوں جس میں دعا ایکسیپٹ ہوتی ہے. تو ایک پہلے ہم نے کہا کہ تہجد کے ٹائم پہ، دوسرا ہم نے کہا اذان اور اقامت کے ٹائم پہ، تیسرا ہم نے کہا کہ سجدے کی حالت میں، نمبر فورتھ ہے جمعے کے دن. یہ مغرب سے پہلے کا آخری لمحہ جو ہے وہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور یہ اگین جائز دعا کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ مغرب، اور کیونکہ سلف سے یہ مختلف ہمیں قول ملتے ہیں، آثار ملتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ عصر سے مغرب کے بیچ میں، بیسیکلی مغرب سے پہلے کا اسپیشلی کچھ ٹائم ہے جس وقت اذان مغرب کی ہونے لگے، جو آپ کی جمعے اور ہفتے کی بیچ کی مغرب ہوگی. یعنی آبویسلی مغرب کے بعد وہ ہفتے کا دن سٹارٹ ہو جائے گا. سو یہ جمعے کے دن بھی ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے دعا. اس کے علاوہ جو نمبر ففتھ ہے وہ افطار کے وقت، یعنی جس وقت روزہ ہم کھول رہے ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کی افطار کے وقت کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں آج کل الحمدللہ رمضان چل رہا ہے، تو افطاری سے پہلے کوشش کریں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف بیان کریں، اور اس کے بعد اول آخر جو ہے وہ آپ نے اوبیسلی درود شریف پڑھیں، اور ساتھ میں پھر جو بھی آپ نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ افطاری سے پہلے دعا کریں. اچھا اس کے علاوہ زمزم کا پانی پیتے ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے. یعنی اگر آپ شفا کے لیے پی رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے تھرو شفا دے گا. سو زمزم کے ساتھ بھی دعا کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اس مقصد جو بھی جس بھی آپ پرپس کے لیے پی رہے ہیں، یہ اس پرپس کو انشاءاللہ پورا کرتا ہے. یعنی اگر کسی کو جسمانی کوئی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے، ایون رقیہ وغیرہ جو ہے وہ بھی ہم زمزم کے پانی پہ پریفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ عرفات کے دن یعنی 9 ذی الحج جو ہے اس پہ دعا قبول ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو اس دن بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بارش کے وقت کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں: اذان کے وقت کی جانے والی دعا، یعنی یہ بیسیکلی اذان اور اقامت کے جو بیچ کی ہے، اور بارش کے وقت کی جانے والی دعا. یہ حاکم کی حدیث ہے. تو بارش کے وقت بھی کیونکہ رحمت برس رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ بھی دعا کرنی چاہیے. اس کے علاوہ سفر کے دوران اور مظلوم کی دعا، یعنی سفر کے دوران جو ہے ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی: باپ کی اپنے بچے کے لیے دعا، روزے دار کی دعا، اور مسافر کی دعا. تو مسافر جو سفر میں ہے اس کی بھی دعا ایکسیپٹ ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہو، مظلوم جو ہے وہ بھی جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، تو اس کی بھی دعا جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دی جو ہمیں حدیث کے اندر ملتی ہیں دعا کی قبولیت کی پوائنٹس. اس کے بعد آ جاتے ہیں 159. یہ ہماری آخری حدیث ہے. یہ ہے جی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اذان سن کر یہ دعا کی تو اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت حلال ہو گئی. اچھا اب یہ وہ والی دعا ہے جو اکثر پاکستان میں تو ہم سب جو چینل دیکھتے ہیں اس میں جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد یہ ٹی وی پہ دعا آتی ہے. میرے خیال ہے باہر کے چینلس پہ بھی آتی ہوگی، میں نے کبھی غور نہیں کیا، لیکن یہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اے اللہ اس دعوت کامل، اچھا سوری، جو مجھے ترجمہ وہ والا یاد ہے جو ٹی وی پہ آتا ہے، لیکن میں ادھر سے پڑھتی ہوں. اے اللہ اس کامل دعا و پکار اور قائم ہونے والی نماز کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ
یعنی مقام محمود اور فضیلت عطا فرما. وسیلہ جو ہے وہ میں بھی آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں. وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور مقام محمود پر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے پہنچا دے، کھڑا فرما دے، اور اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت حلال ہو گئی. ٹھیک ہے. سو یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ چاروں نے روایت کی ہے. اب اس کو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ ایک لمبی دعا ہے جو ہم بڑی ینگ ایج سے سب نے یاد کی ہوتی ہے، ٹی وی پہ دیکھ دیکھ کے یا ویسے کتابوں سے پڑھ پڑھ کے یاد کی ہوتی ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پہلی جو لائن ہے وہ ہے کہ جو ہم جو ترجمہ میرے مائنڈ میں یاد ہے وہ اے اللہ اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب. یہاں تک یہ میری میموری میں ہے ترجمہ. تو اس میں جو پہلے چیز ہے اے اللہ لارڈ آف دس پرفیکٹ آل، یعنی اس دعوت کامل، اے اللہ اے اس دعوت کامل. دعوت کامل جو ہے یہ مطلب کیا ہے کہ دعوت کی کیا بات ہو رہی ہے کہ دعویٰ جو ہے وہ توحید کی دعوت، یعنی اذان جو ہے وہ وربل کال ہے نا توحید کی، اور پھر جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایک فزیکل پریزنٹیشن ہو جاتی ہے. ہم اس کو وربل چیز جو زبانی ہے اس کو ہم پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں. تو جو اذان ہے وہ وربلی زبانی طور پر توحید کی دعوت دے رہی ہے. ٹھیک ہے. تو دعوت کامل کیا ہے؟ کامل کہتے ہیں مکمل، پرفیکٹ. تو دعوت کامل کے رب یعنی جو مونتھزم ہے یا وحدانیت ہے اس کی دعوت دی جا رہی ہے ایک پرفیکٹ طریقے سے. ٹھیک ہے. تو اس کے رب کو پکارا جا رہا ہے کہ اے اللہ اے دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑے ہونے والی نماز کے رب. دا ریگولر پریئر وچ از گوئنگ ٹو بی اسٹیبلش، یعنی اس کے اندر جو ترجمہ ہمارے پاس جو بک کے اندر ہے وہ اسٹارٹ میں ہے کہ اے اللہ اس کامل دعا پکار اور قائم ہونے والی نماز کے مالک. قائم ہونے والی نماز کے مالک کا مطلب ہے کہ اب تین مطلب اسکالرز نے اس کے بتائیں کہ قائم ہونے والی نماز کا مطلب یا تو یہ ہے کہ یہ جو اذان دی جا رہی ہے جس کے بعد ہم دعا کریں گے، جو اذان دی گئی ہے اس کے بعد جو نماز کھڑی ہوگی، کیونکہ پرفیکٹ جو کال تھی، مکمل توحید کی دعوت تھی، اس کے نتیجے میں جو پریئر یا جو عبادت، پرفیکٹ مکمل عبادت جو کہ اسلام کا پلر ہے، دوسرا ستون ہے شہادہ کے بعد، وہ اسٹیبلش ہونے لگی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہم اس کی دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والے نماز کے رب کے طور پہ اس کو پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو اذان دی گئی اس کے بعد جو نماز کھڑی ہونی ہے اس کے رب کے طور پہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. دوسری اوپینین اس میں اسکالرس کہتے ہیں کہ ایک جو نماز ہے وہ ایسی عبادت ہے جو اراؤنڈ دا گلوب 24/7 دنیا میں کوئی نہ کوئی گروپ آف پیپل یا کوئی نہ کوئی مسلمان ہر وقت نماز ادا کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے مسلمانوں کی جو 24 گھنٹے ہر منٹ پوری دنیا میں، ایسا نہیں ہے کہ کہیں ایک منٹ بھی ایسا ہوتا ہو جہاں پر کوئی مسلمان نماز ادا نہ کر رہا ہوتا ہو. تو یہ کانسٹنٹ عبادت جو ہے نا وہ دنیا میں چلتی رہتی ہے. سو یہ بھی دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، اس کا جو نماز کا سیکشن ہے اس کی یہ انٹرپریٹیشن بھی اسکالرز دیتے ہیں. تھرڈ جو ہے وہ یہ انٹرپریشن دیتے ہیں کہ یہ وہ عبادت ہے جو نماز ہے یہ تا قیامت مسلمانوں پر فرض کر دی گئی ہے، اور آخری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جو آخری قیامت آنے کے ٹائم پہ لوگ موجود ہوں گے ان تک یہ نماز کبھی رکے گی نہیں. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ نماز جو ہے وہ موت کے علاوہ، یعنی ایون بیماری میں، obviously بے ہوشی اور سوتے میں تو کوئی نہیں پڑے گا، لیکن بیماری میں یا بیڈ ریڈن ہونے میں کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. تو نماز ایسی چیز ہے جس کے اوپر بڑی سختی ہے اس لحاظ سے دین میں کہ آپ کسی بھی حالت میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، سفر میں ہیں تو جوائن کر لیں، چھوٹی کر لیں، لیکن پڑھنی ضرور ہے. سو یہ تین اس کی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں کہ ایک تو جو نماز ابھی کھڑے ہونے والی ہے اس اذان کے نتیجے میں، یا جو نماز ہے جو 24/7 کوئی نہ کوئی پوری دنیا میں سرکولیٹ ہو کے پڑھ رہا ہے اس وقت، کہیں نہ کہیں پڑھی جا رہی ہے، یا وہ نماز جو کہ تا قیامت ایک دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز ہے جو کہ تا قیامت تک مسلمان ادا کرتے رہیں گے. یہ تینوں مطلب ہو سکتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. اچھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا، یہاں یہ اب ہم اس سیکشن کو دیکھ رہے ہیں. تو وسیلہ اور فضیلت، جو وسیلہ ہے وہ ایک اسپیشل پلیس ہے جنت کے اندر جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیسٹ آف دا بیسٹ، یعنی سب سے بہترین جو اللہ تعالیٰ کا سلیو، یا آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو انسانوں میں obviously جو بیسٹ پرسن ہے اس کو دیا جائے گا. اور یہ ہائیسٹ رینک ہے جنت میں، یعنی سب سے بلند ترین رینک ہے، یا آپ سمجھیں ڈیزگنیشن ہے، یا کہہ لیں آنر ہے جنت کے اندر. اور اس کا جو پلس پوائنٹ ہے یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سب سے قریب ہے، یعنی یہ دی کلوزسٹ ہے، یعنی جنت میں سب سے بہترین مقام ہے. کسی ایک بنی نوع آدم
کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ہے اور ہائیسٹ رینک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امید ظاہر کی اینڈ ہی ہوپڈ کہ یہ جو مقام ہے، جو وسیلہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. سو وسیلہ اور فضیلت کا مطلب یہ کہ تمام مین کائنڈ جتنا بھی انسان ہے ان کے اوپر فضیلت یعنی سپیریورٹی یا بیسٹ آف دا بیسٹ کا لیبل جو ہے نا، جیسے ایک کلاس ہوتی ہے نا، اس میں ایک 40 اسٹوڈنٹ ہیں، تو 40 اسٹوڈنٹ میں ایک ٹاپ کرتا ہے، باقی پھر وہ نیچے رینک فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اس طرح ہوں گے، لیکن ایک ہو جائے ہوگا جس نے ٹاپ کیا ہوگا، وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہوگا اسٹوڈنٹ. سو بیسیکلی یہ جو وسیلہ اور فضیلت ہے، یہ بیسٹ آف دا بیسٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں ہمیں ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں سکھا رہے ہیں دعا کرنا، اور دعا کرنے کے اندر جو ہے وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جو مومن ہے، جو مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ آخری ٹائم تک جب تک دنیا قائم اذان ہوگی تو یہ دعا کریں. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سکھایا ہے کہ ہم جو بینگ مسلم امتی جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرمائیں گے، یا آپ نے جو وعدہ کیا ان سے مقام محمود کا اور یہ سارے وعدے یہ پورے کریں گے انشاءاللہ. تو اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر انسان کی طرح دعا کی ضرورت تھی. دعا ان سینس کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ کوئی ان کے اندر کوئی کمی تھی، یا خدا نخواستہ کوئی مطلب وہ نیک نہیں تھے یا اس طرح، بٹ ان سینس کہ بہت سارے لوگ، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے فرقے ہیں جو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی روشنی سے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنے تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الغیب تھا، ان کو چیزیں جو ہے وہ غیب کے بارے میں خود ہی پتہ چل جاتی تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں بھی بتاتے تھے، وہی نہیں بھی آتی تھی تو ان کو غیب کا علم تھا. یا وہ ابھی بھی یہ فرقے بلیو کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عید میلاد النبی پہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، اور وہ سب کی باتیں سن رہے ہیں، اور وہ پھر یا محمد یا علی مدد کے لحاظ سے پکارتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انسان تھے، اور وہ بہترین انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، لیکن ان کو علم الغیب نہیں تھا. ان کو الٹیمیٹلی یعنی وہ نارمل انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے دیے تھے، اور ان کو نو ڈاؤٹ کہ جو امت ہے اس کی سپورٹ مطلب ان کو اچھا لگے گا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام یعنی جو درود بھیجیں، اور ان کے لیے نماز کے بعد دعا کریں. ٹھیک ہے. اور اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ قبول کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آنسر کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ دعائیں قبول کر سکتے ہیں اور نہ دعائیں آنسر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد ان کو مقام محمود پر پہنچا دے جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے. تو مقام محمود کیا ہے؟ بیسیکلی یہ پریز ورتھی اسٹیشن ہے، یعنی ایک اسپیشل جگہ ہے یہ. اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 79 میں بھی آیا ہے، اور اس کا جو مفہوم تھا کہ امید ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر پہنچا دے گا، یعنی اس کے اندر بھی مقام محمود کا ذکر ہوا. سو یہ ڈیزگنیشن بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ بیسیکلی ڈیزگنیشن کیا ہے؟ یہ اس کی میں آپ کو انٹرسیشن بیسیکلی بتاتی ہوں کہ یہ ہوگا کیا قیامت کے دن. قیامت کے دن ہوگا یہ کہ کیونکہ جیسے ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ آ جائے گا، اور ہر شخص جو ہے وہ کیونکہ ہیٹ اتنی زیادہ ہوگی، اور ہر شخص اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوب جائے گا. تو کچھ لوگ ہیں جن کے اعمال بہت برے نہیں ہوں گے، لائک اچھے ہوں گے، تو وہ ان کے ٹخنوں یا پاؤں کی لیول پہ پسینہ ہوگا. اور کچھ لوگ جن کے اعمال پھر زیادہ زیادہ خراب ہوں گے، تو الٹیمیٹلی کچھ لوگ گردن تک جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بہت ہی اسٹریسفل دن ہوگا. کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بہت لمبا انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب ہماری ریکننگ، یا جو آپ سمجھیں کہ سوال و جواب ہے، یعنی آپ سمجھیں نا کہ کوئی ایونٹ ہو، جیسے جب رزلٹ اناؤنس ہونا ہوتا ہے تو وہ ٹیچر جو پرنسپل ہے یا جو بھی ہے وہ اسٹیج پہ آتا ہے، اور پھر تقریب شروع ہوتی ہے، لیکن تقریب سے پہلے ایک بڑا کیوٹک سی سچویشن ہوتی ہے. ہر شخص جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے ہال میں ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا ہوتا ہے، اور جلدی جلدی چیزیں ارینج ہو رہی ہوتی ہیں. اور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا رزلٹ آنا ہوتا ہے، وہ بڑے دل پکڑ کے ٹینشن میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کب اسٹارٹ ہوگی، اب جلدی سے اسٹارٹ ہو جائے، بس جلدی سے بتائیں رزلٹ اور پتہ چلے کہ ہم پاس ہوئے یا فیل ہوئے. تو سملرلی قیامت کے دن بھی ایسی ہی سچویشن ہوگی کہ جو سارے لوگ ہیں دنیا میں، جو انسان ہیں، وہ پریشان ہوں گے کہ بس مطلب ہوتا ہے نا کہ بس ہوگی ہے کہ بس اب اللہ تعالیٰ سٹارٹ کریں، اور ساری اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم جو سارا ہے بسم اللہ ہو، سٹارٹ ہو، اور پتہ چل جائے کہ اب ہم کدھر جا رہے ہیں. لیٹس گیٹ ڈن ود دس والا سچویشن ہوگی. تو وہ کیا کریں گے؟ لوگ جو ہیں وہ جمع ہو کے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور حضرت آدم علیہ السلام سے جا کے کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام، آپ تو پہلے انسان ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ریکننگ یا جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یا جو پروسیجر ہے اس کا جو ججمنٹ کا، وہ سٹارٹ کریں. تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ سوری میں نہیں کر سکتا، تم ایسا کرو کہ نوح کے پاس جاؤ.
लोग हज़रत नूह अलैहि सलाम के पास जाएंगे, वो भी इनकार कर देंगे, फिर हज़रत ईसा अलैहि सलाम, हज़रत मूसा अलैहि सलाम, इन सब के पास जाएंगे, और फाइनली फिर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कहेंगे कि अच्छा, मतलब वो उनको लोगों को तसल्ली देंगे, और वो फिर वहाँ पर अल्लाह ताला के सामने एक स्पेसिफिक जगह पे जाके सजदे में गिर जाएंगे, और सजदे में गिर के वो अल्लाह ताला की बहुत तारीफ़ बयान करेंगे, और ये वो तारीफ़ होगी जो उनको पहले नहीं सिखाई गई होगी, ये उस वक्त उनको इल्हाम होगा, और वो लंबे सजदे में गिर के अल्लाह ताला को प्रेज़ करेंगे। और फिर काफ़ी टाइम के बाद अल्लाह ताला उनको कहेंगे, परमिशन देंगे कि अब मोहम्मद तुम उठो, और बताओ लाइक व्हाट डू यू वांट। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहेंगे कि मैं ये चाहता हूँ कि अब जो जजमेंट का प्रोसीजर है वो स्टार्ट किया जाए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह ताला उनको परमिशन देंगे कि अब तुम प्रोसीड करो कि तुम क्या बात करना चाहते हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे ये बात कहेंगे अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला उनको परमिशन देंगे, और फिर जजमेंट स्टार्ट होगी। सो ये जो है इंटरसेशन का सारा प्रोसीजर होगा कि ये पहली चीज़ जो है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी नौ आदम या जो जितनी भी खलकत है उसके बिहाफ पे अल्लाह ताला से बात करेंगे कि जजमेंट स्टार्ट कर दें प्लीज़, अब लोगों की बस होने लग गई है। ठीक है। अच्छा, जो किसी को के लिए जो आप समझें कि इंटरसेशन, इंटरसेशन को उर्दू में मेरे माइंड से इस वक्त बिल्कुल ही वर्ड निकल गया है कि क्या होता है, बट इंटरसेशन जो है वो कंडीशन होंगी उसकी कि अल्लाह ताला जब तक परमिशन नहीं देगा, यानी अल्लाह ताला की परमिशन के बगैर तो हमें पता है पत्ता भी नहीं हिल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर अल्लाह ताला परमिशन नहीं दे तो कुछ नहीं हो सकता। सो किसी की सिफारिश करने के लिए या किसी के लिए बात करने के लिए पहले उस शख्स के पास अल्लाह ताला की परमिशन होना ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला को उस शख्स से प्लीज़ होना ज़रूरी है, यानी अल्लाह ताला उससे राज़ी होगा तो अल्लाह ताला उसको शिफात, हाँ शिफात होता है इंटरसेशन से शिफात, तो शिफात की जो है ना वो परमिशन देगा। ठीक है। सो ये दो कंडीशन ज़रूरी हैं कि एक तो अल्लाह ताला उसको परमिशन, उनको परमिशन दे जो भी शफात करना चाहते हैं इंटरसेशन की, और सेकंड चीज़ ये कि अल्लाह ताला उस शख्स से ऑब्वियसली अगर खुश होंगे अल्लाह ताला तो उनको इजाज़त देंगे ना, अगर खुश ही नहीं होंगे मतलब काफिर को तो इजाज़त नहीं मिलेगी इंटरसेशन की। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, अब इंटरसेशन जो है इसके अंदर दो तरह की हैं, ये हम सुपरफिशियली बस इसको देख लेते हैं, ज़्यादा इसमें और कोई चीज़ नहीं है, ये हमें समझ आ गई है। तो इंटरसेशन जो है वो दो तरह की शिफात हैं, एक शिफात आमा है और एक खासा है। ठीक है। जो आमा है ये वो है जो मुख्तलिफ बाकी अम्बिया कराम को दी जाएगी, वो शिफात करेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। बाकी नबियों को इसमें जो एंजल्स हैं वो कर सकते हैं, औलिया हैं यानी जो अल्लाह ताला के जो करीबी जो होंगे नेक लोग हैं जिनको अल्लाह ताला परमिशन देगा, और इसके अलावा शोहदा होंगे। इसके अलावा हम बहुत सारी हदीसें हमने पढ़ी हैं जिसमें जो कुरान है वो इंटरसीड करेगा लोगों के लिए आके वो शिफात करेगा। और प्लस ये कि जैसे कुछ हदीस हैं जिसमें जो बच्चे बलूगत से पहले इंतकाल कर गए हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए इंटरसीड करेंगे। सो इस किस्म की, और जो नेक दोस्त है वो अपने जो दोस्त है अगर उसको वो नहीं नज़र आएगा तो उसके लिए इंटरसीड करेगा। तो ये आम शिफात है यानी आम इंटरसेशन है, लेकिन जो स्पेशल इंटरसेशन है शिफात वो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाएगी। और इसके अंदर जो शिफात कुबरा है वो क्या है कि ये जो हमने बात की कि इंटरसेशन, सॉरी जो रेकनिंग है या जजमेंट है, यानी हिसाब किताब शुरू हो जाए, क्योंकि शुरू ही नहीं हो रहा होगा तो लोग पहले ही पागल हो रहे होंगे कि बस अब शुरू करें ताकि पता चले कि क्या रिजल्ट है। सो शिफात कुबरा जो है यानी वो इंटरसेशन स्टार्ट करने की जो है शिफात, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला देंगे इंशाल्लाह। सेकंड जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंशाल्लाह जो शफात होगी कि बिलीवर्स जो मोमिनीन हैं उनको जन्नत में एंटर कराने की, यानी वो अल्लाह ताला से एक तरह से कह लें आसान अल्फाज में सिफारिश करेंगे कि ये मोमिन जो है ये फला फला बंदा है इसको प्लीज़ एंटर कर दें जन्नत में। थर्ड जो है वो जो ऑलरेडी जन्नत में एंटर हो जाएंगे उनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे कि ये अब जन्नत के भी लेवल्स होंगे, जैसे होटल में होता है ना 1 स्टार होटल, 2 स्टार होटल, 3 स्टार, 4 स्टार, 5। तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शिफात करेंगे कि अगर लेट्स अज्यूम के कोई बेचारा 2 स्टार होटल में है तो उसको आप कहें कि इसको अपग्रेड करके 4 स्टार में भेज दो, तो वो खुश हो जाएगा। तो जन्नत में भी इस तरह जो है वो लेवल्स होंगे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मोमिनीन के लिए सिफारिश करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला प्लीज़ इस वाले मोमिन को या बिलीवर जो है इसको अपग्रेड कर दें, सेकंड से 7th लेवल पे भेज दें या जो भी, इसको ज़रा अपग्रेड कर दें। और लास्ट जो है वो इसके अंदर ये कि कुछ ऐसे मोमिनीन होंगे, मोमिनीन नहीं मुसलमान होंगे जो कि गुनाहगार होंगे, और उनको या तो जहन्नुम में फेंका जाने वाला होगा या फेंक दिया होगा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शिफात करेंगे और उनको जहन्नुम से निकाल के जन्नत में डाल दिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मोमिनीन उन मुसलमानों की
سفارش کریں گے. سو یہ بیسیکلی جو ہے وہ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. جب ہم ایوری ٹائم نماز ہوتی ہے تو ہم نے اس سے پہلی والی آیت میں پڑھ لیا کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے، یعنی قبولیت کا ٹائم ہے. تو ہم پہلے تو کیا کرتے ہیں، اذان جب ہوگی تو اذان کا جواب دیں گے، اور اذان کا جواب دے کے اینڈ میں جب آپ نے لاسٹ لائن کو لا الہ الا اللہ کا جواب دے دیا تو پھر ہم پہلے درود ابراہیمی پڑھیں گے. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یعنی اللہم صلی اللہ محمد والا اور اللہم مبارک والا پڑھیں گے. اس کے بعد ہم یہ دعا پڑھیں گے اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ والی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ نے اپنی کوئی اور دعائیں کرنی ہیں تو آپ وہ بھی کریں. تو اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جو بھی یہ دعا کرے گا، جس آدمی نے یہ اذان سن کر دعا کی تو اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت حلال ہو جائے گی. یعنی انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں کہ ہم جو ہے وہ اذان کے بعد یہ دعا ضرور کریں دن میں 5 دفعہ انشاءاللہ، تاکہ اس دن آبویسلی ہمیں ہر طرح کا جو فائدہ ہے نا وہ اس قسم کا ہی جو کیونکہ پیسہ یا کوئی اور چیز ہمیں اس دن فائدہ نہیں دے گی. ہمیں فائدہ دے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، ان کی جو سنت ہے اس پہ عمل کرنا، اور انہوں نے جو ہمیں طریقے بتا دیے ہیں قیامت کے دن ان کی شفاعت حاصل کرنے کے، ان کو فالو کرنا، اور جو جو چیزیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ان کو فالو کرنے کا. سو یہ اوبیسلی ہم بزی ہوتے ہیں، کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو مس ہو جاتی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو بھی یہ ریمائنڈر دے رہی ہوں اور میں آپ سب کو بھی ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ کوشش کریں کہ اذان ملٹیپل اذانیں بھی ہو رہی ہیں، کسی ایک اذان کا بھی اگر آپ ہر ٹائم میں آپ اور میں دعا پڑھ کے یہ جواب دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں بہت آسانیاں کرے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا کرے. آمین ثم آمین. سو آج اب ہم یہ ہمارا لیکچر کے ساتھ ہی چیپٹر ختم ہو گیا. انشاءاللہ اب کل سے ہم جو ہے نا وہ جو کنڈیشنز فار صلاح ہے وہ سٹارٹ کریں گے. تھوڑا سا لمبا ہے وہ چیپٹر، اس میں تقریباً 20 کے قریب حدیثیں ہیں، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو 3 کلاسز میں کر لیں کیونکہ کچھ حدیثیں اس میں شارٹ ہیں. تو انشاءاللہ کل اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. جو پڑھا ہے یاد کریں، کوئی کنفیوژن ہے پوچھیں مجھ سے، اور کوشش کریں کہ کلاسز جو ہیں یا لیکچرز جو ہیں وہ ساتھ کے ساتھ کور کریں، کیونکہ ایک مسئلہ یہ بہت میجر جو میں نے آبزرو کیا اسٹوڈنٹس کے اندر کہ جب آپ بہت لمبے ٹائم کے لیے اپنی کلاسز مس کرتے ہیں اور ریکارڈنگز اکٹھے سننے بیٹھتے ہیں تو پھر کیونکہ آپ ریس اگینسٹ ٹائم کر رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی ریکارڈنگ سن کے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کبھی کبھی آپ بہت امپورٹنٹ میجر بٹ چھوٹی کہیں چھپی ہوئی بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں وہ مس کر جاتے ہیں، اور وہ پھر کانسیپٹ خراب کر دیتا ہے. اگر آپ کا کانسیپٹ نہیں بنے گا تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو کچھ یاد نہیں رہے گا، اور آپ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. تو لیک آف نالج کے ساتھ یا اگر وہ پراپرلی کانسیپٹ گراسپ نہیں کریں گے تو آپ امت کے لیے فائدہ بننے کے بجائے ڈیزاسٹر بن جائیں گے. اور آپ جو ہے نا وہ کیونکہ ڈیپ ان یور مائنڈ آپ کو کانسیپٹ ہوگا کہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے اور مجھے یہ پتہ ہے اور میرے پاس نوٹس بھی ہیں، لیکن کیونکہ آپ نے بہت جلدی جلدی نوٹس بنائے ہوں گے، آپ نے بہت کوئی ہو سکتا ہے بہت ضروری کوئی بات مس کر دی ہو جس کی وجہ سے آپ کا سارا کانسیپٹ ہی الٹا پھلٹا ہو گیا ہو. تو ایسی غلطی نہ کریں، کوشش کریں کہ ٹائم نکالیں، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکالنا اگر نکالنا چاہے کوئی تو نکال سکتا ہے. ہفتے کے اندر 2 کلاسز ہیں، کوئی بہت میں ڈیلی کلاسز تو ہم کر نہیں رہے. تو کوشش کریں کہ ساتھ کے ساتھ پڑھیں تاکہ کانسیپٹس کلیئر رہیں اور جو پڑھ رہے ہیں وہ یاد رہے، ورنہ اینڈ میں اگر کچھ یاد نہیں رہے گا تو اس کو پڑھ کے آپ نے کچھ امپلیمنٹ ہی نہیں کیا تو زندگی میں فائدہ کیا ہوا. ٹھیک ہے. سو یہ میرا ایک میسج ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر فار اٹینڈنگ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.